अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में जानेंगे। इससे पहले भी हमने 2 एपिसोड हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान में जो गुज़रे हैं जिसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, जाएं उसको देखें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में ऐसी ऐसी बातें आपको पता चलेंगी जिससे आपकी आंखों में आंसू भी आएंगे और आपको ऐसी ऐसी बातें पता चलेंगी कि जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में शायद इससे पहले आपने ना सुनी हो। हज़रात मोहतरम, आज हम जानेंगे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का जो इल्म था वो कितना था, इल्मी मर्तबा आपका कितना ज़्यादा था। मज़ीद हम ये भी जानेंगे कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को कुरान का इल्म कितना था। मज़ीद अहादीस जो है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत अबू बकर ने इतनी कम रिवायत क्यों की है। ऐसी कई सारी बातों के बारे में इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ हैं आप ख़ुद भी देखें, अपने दोस्तों अहबाब रिश्तेदार और मिलने जुलने वालों को भी शेयर करें और अपने व्हाट्सएप के हर नंबर और हर ग्रुप और तमाम सोशल साइट्स पर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अल्लाह और रसूल का पैगाम पहुँचे। हज़रात मोहतरम, इमाम नवी ने अपनी तसनीफ़ तहज़ीब में लिखा है कि उलमा ने आपके तजुर्रे इल्मी पर बुखारी और मुस्लिम की इस हदीस से इस्तदलाल किया है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया कि खुदा की कसम अगर कोई शख्स नमाज व ज़कात में फ़र्क करेगा तो मैं उसको कत्ल कर दूंगा। क्या उनमें वो मुझे मजबूर समझते हैं? वो जो कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अदा करते थे, अगर उसमें कुछ भी कमी की तो मैं उनसे क़िताल करूँगा। शेख अबू इसहाक़ ने इस हदीस से और दीगर अहादीस से इस्तदलाल किया है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सबसे ज़्यादा आलिम थे, क्योंकि जब सहाबा इकराम को किसी मसले में तरद्दुद होता और वो उसे हल ना कर पाते थे तो उसको हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिदमत में पेश किया जाता था और उस पर जो कुछ राय आपकी होती थी जरह व तादील के बाद वही जवाब दुरुस्त होता था और सहाबा उसी तरफ रुजू करते थे, इसी फ़ैसले पर आमिल होते थे जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फ़ैसला कर दिया होता था। अब्दुल्ला इब्ने उमर से किसी ने सवाल किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में कौन शख्स फतवा दिया करता था, तो उन्होंने जवाब दिया कि हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से ज़्यादा कोई आलिम नहीं था, यही दोनों हज़रात फतवा दिया करते थे। हज़रात मोहतरम, हज़रत सिद्दीक़ अकबर का कमाल फ़हम व फ़रासत इस तरह था कि हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, एक रोज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा में इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने अपने एक बंदे से कहा वो दुनिया को पसंद कर ले या आखिरत को अख्तियार कर ले, सो उस बंदे ने अपने लिए आखिरत को पसंद कर लिया है। ये सुनते ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अश्कबार हो गए और कहने लगे कि काश या रसूलुल्लाह हम अपने माँ बाप आप पर कुर्बान कर दे। ये कलिमात सुनकर हम हाज़रीन को ताज्जुब हुआ, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो महज एक शख्स का ज़िक्र फरमा रहे थे जिसको ये अख्तियार दिया गया था और उसमें हकीकत और रमज़ ये था कि वो साहिबे अख्तियार ख़ुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी थी। उस रमज़ को फ़कत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इल्म ही पा सका। उसी ज़कावत फ़हम के बाइस वो हम सबसे ज़्यादा आलिम थे। हज़रात मोहतरम, हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो लोग मुझ पर ईमान लाएं उनमें अबू बकर की सोहबत और उनका माल मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। अगर मैं अल्लाह के सिवा किसी को दोस्त बना सकता हूँ तो अबू बकर को दोस्त बनाता, लेकिन उनकी उख़ुव्वत इस्लामी मवद्दत मेरे दिल में बाकी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तमाम दरवाज़ों के बंद कर देने के बावजूद अबू बकर का दरवाज़ा लाजिमन खुला रहेगा। हज़रात मोहतरम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का इल्म कुरान इस कदर था कि इब्ने कसीर कहते हैं कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबा में सबसे ज़्यादा
علم قرآن رکھتے تھے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نماز میں صحابہ کرام کا امام بنایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قوم کا امام قرآن شریف کا سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہی ہونا چاہیے۔ جو سب سے زیادہ قرآن کا علم رکھتا ہے، قرآن کو یاد کرنے والا نہیں، قرآن کا علم رکھنے والا، یعنی علماء کرام ہی نماز کو پڑھانے کے سب سے زیادہ اہلیت رکھتے ہیں۔ اگر کوئی عالم دین ہے تو غیر عالم نماز کو نہیں پڑھا سکتا۔ اگر کوئی غیر عالم نماز پڑھاتا ہے تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن اہلیت جو ہے وہ وہی رکھتا ہے۔ اس نے حضور کے حکم کے خلاف کام کر کے خود نماز پڑھایا ہے، جبکہ حضور نے فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ قرآن کا علم رکھنے والا ہی نماز پڑھائے، یعنی علماء کرام۔ پھر اگر کئی سارے عالم ہوں تو ان میں سب سے زیادہ جو علم رکھتا ہے قرآن کا، وہی نماز پڑھانے کا زیادہ حقدار ہے۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس قوم میں ابو بکر موجود ہوں ان کے بغیر کوئی دوسرا امامت نہیں کر سکتا۔ ترمذی بروایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ثابت ہے کہ آپ سب سے زیادہ احکام رسالت سے آگاہ تھے، چنانچہ بارہا صحابہ کرام نے امور سنت میں آپ سے رجوع کیا ہے۔ آپ ایسی صورتوں میں ہمیشہ ان کے سامنے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمایا کرتے تھے۔ آپ کو بکثرت احادیث یاد تھی اور بوقت ضرورت آپ انہیں بیان فرمایا کرتے تھے، اور آپ سے زیادہ حافظ احادیث اور کون ہو سکتا تھا کہ آغاز رسالت سے وصال مبارک تک آپ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے۔ علاوہ ازیں آپ کی قوت حافظ بھی بہت قوی تھی، اور آپ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ ذکی اور ذی فہم اور عقل اور فہم و فراست والے تھے۔ حضرات محترم، اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب اتنے سارے معاملات تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی کم حدیثیں کیوں بیان کی ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ بئی ہما قربت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ذکاوت فہم قوت حافظہ، آپ بہت کم حدیث جو آپ سے مروی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد آپ بہت کم مدت تک باقید حیات رہے۔ اگر آپ کچھ زیادہ مدت تک زندہ رہتے تو یقیناً آپ سے مروی احادیث کی تعداد تمام صحابہ سے زیادہ ہو جاتی، اور پھر کوئی حدیث ایسی نہ ہوتی جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند نہ پائی جاتی۔ نیز یہ کہ دوسرے صحابہ کرام کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت لینے کی اس لیے ضرورت نہیں پڑی کہ وہ حضرات بھی اکثر بیشتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارک میں ہوا کرتے تھے اور ارشادات نبوی سنا کرتے تھے۔ پس جس کو خود انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سماعت کر لیا، اس کو حضرت ابو بکر صدیق سے نقل روایت کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی تھی۔ حضرات محترم، مقدمات کے جو فیصلے ہیں وہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہی فرماتے تھے، اور ان میں آپ کا تحمل یہ تھا کہ ابو القاسم بغوی نے بروایت میمون لکھا ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کوئی مقدمہ پیش ہوتا تو اولاً آپ اس کا حکم قرآن مجید میں تلاش فرماتے اور قرآنی حکم کے بموجب ہی فیصلہ فرماتے۔ اگر وہاں کوئی صراحت نہ ہوتی اور فیصلہ میں دشواری ہوتی تو پھر ارشادات نبوی یعنی حدیث کے مطابق اس کا فیصلہ فرماتے، اور اگر کوئی حدیث بھی نہیں ملتی تو پھر آپ دوسرے مسلمانوں یعنی اصحاب رسول سے اس معاملے میں مشورہ لیتے اور فرماتے کہ اس سلسلے میں میرے پاس ایک مقدمہ آیا ہے، تم میں سے کسی کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مقدمہ کو کس طرح حل کیا تھا اور کس طرح آپ نے فیصلہ کیا تھا؟ پس آپ کے پاس تمام صحابہ کرام جمع ہو جاتے، اور اگر کسی کو معلوم ہوتا کوئی حدیث اس مسئلے کے بارے میں یاد ہوتی تو وہ آپ سے بیان کر دیتا۔ حضرات محترم، تو آپ اس کے مطابق فیصلہ صادر فرماتے اور فرماتے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم میں ایسے لوگ موجود ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد رکھتے ہیں۔ اگر اس طرح بھی کوئی حدیث شریف نہیں ملتی تو صحابہ کرام کو جمع کر کے ان سے مشورہ کرتے، اور جس فیصلے پر اتفاق رائے ہو جاتا تو آپ اسی کے مطابق فیصلہ کرتے تھے۔ حضرات محترم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی فضل و قضایا میں یہی طریقہ تھا کہ اول قرآن مجید اور احادیث پر نظر فرماتے، اگر وہاں سے مسئلہ حل نہ ہوتا تو حضرت صدیق اکبر کے فیصلے کی پیروی کرتے، اور اگر اس سلسلے میں
حضرت ابو بکر کا بھی کوئی فیصلہ موجود نہیں ہوتا تو اکابرین صحابہ کی کثرت رائے پر فیصلہ فرماتے تھے۔ حضرت محترم حضرت ابو بکر صدیق کی شخصیت ایسی تھی کہ وہ ایک اکیلے کے اندر بہت ساری خوبیاں موجود تھی۔ انہی خوبیوں میں سے ایک خوبی علم الانساب کی بھی تھی کہ نسب کے معاملے میں حضرت ابو بکر صدیق بہت ماہر تھے۔ علم الانساب میں حضرت ابو بکر کا ثانی کوئی نہیں دکھتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاب عرب سے عموماً اور قریش کے نسبوں سے خصوصاً واقف تھے۔ جبیر بن مطعم جو قریش میں انصاب کے سب سے زیادہ ماہر تھے کہتے ہیں کہ میں نے علم الانصاب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھا ہے جو عربوں کے نسبوں کے سب سے عظیم جاننے والے تھے۔ حضرت محترم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم تعبیر کے بھی عالم تھے اور بہت بڑے ماہر تھے۔ ان کے کمالات کے ساتھ ساتھ آپ علم تعبیر سے بھی بخوبی واقف تھے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک ہی میں خوابوں کی تعبیر بتلا دیا کرتے تھے۔ چنانچہ مشہور معبر محمد بن سیرین جو تعبیر رویا میں بلند پایا رکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑے معبر تھے۔ مزید ابن عساکر نے بروایت سمرہ بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ خواب کی تعبیر ابو بکر بتایا کریں۔ مزید اس طرح کی شان حضرت ابو بکر صدیق کی تھی کہ خود اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا۔ حضرت محترم اسی کے ساتھ ساتھ حضرت ابو بکر صدیق کی فصاحت تقریر، جب آپ کوئی بات بیان کرتے تھے تو آپ کی باتوں میں فصاحت کا یہ حال تھا کہ ابن کثیر کا بیان ہے کہ آپ لوگوں میں سب سے زیادہ فصیح مقرر تھے۔ زبیر بن بکار کہتے ہیں کہ میں نے اکثر علماء کا یہ قول سنا ہے کہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ فصیح مقرر حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم ہی تھے۔ میں آئندہ صفحات میں جب انشاءاللہ عز و جل آئندہ جو ویڈیوز آئیں گی اس میں جو باتیں بیان کروں گا اس میں اس بات کا بھی ذکر کروں گا۔ حضرات محترم یہ حال تھا حضرت ابو بکر صدیق کا کہ ان کی بیان میں اتنی فصاحت رہا کرتی تھی کہ بطریق حسن ہر انسان سمجھ جاتا تھا۔ اب اصابت رائے کے بارے میں آپ جانیں کہ حضرت الرازی نے اپنی تصنیف فوائد میں اور ابن عساکر نے بروایت عمر بن عاص لکھا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کا ارشاد ہے کہ آپ ابو بکر سے مشورہ لے لیا کیجئے۔ حضرات محترم طبرانی، ابو نعیم وغیرہم نے بروایت معاذ بن جبل بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن بھیجنے کا ارادہ فرمایا۔ آپ نے ایک مجلس مشاورت قائم فرمائی جس میں دیگر صحابہ کرام کے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت اسید بن حذیر وہاں پر موجود تھے۔ اس معاملے پر گفتگو ہوئی تو تمام صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے سے اتفاق کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ تمہاری کیا رائے ہے؟ میں نے عرض کیا جو حضرت ابو بکر کی رائے ہے وہی میری رائے ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں کہ ابو بکر غلطی کرے۔ ابن اسامہ کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ کو آسمان پر یہ گوارا نہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر غلطی کریں۔ طبرانی نے بروایت سہل بن سعد سعدی اپنی مسند میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں کہ ابو بکر صدیق کوئی غلطی کرے۔ حضرات محترم یہ تھی ہوئی اصابت رائے کے بارے میں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حفظ قرآن کا معاملہ کچھ یوں تھا کہ امام نووی فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان صحابہ میں سے تھے جنہوں نے قرآن پاک کو حفظ کیا تھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انصار سے 4 افراد نے قرآن کریم کو جمع کر لیا تھا۔ کتاب الاتقان میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ ابو داؤد نے شعبی کے حوالے سے یہ بھی بیان کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی وفات تک قرآن کریم جمع نہیں ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ترتیب کے مطابق جمع نہیں ہوا تھا۔
جس طرح حضرت عثمان نے مصحف کو جمع فرمایا تھا۔ حضرات محترم، یہ تھی شان حضرت ابو بکر صدیق کی، ان کے علم کے بارے میں جانا، ان کے فضل و کمالات کے بارے میں جانا، احادیث کے بارے میں ان کی کیا پکڑ تھی اور وہ فیصلے کیسے کیا کرتے تھے، ان تمام باتوں کو آپ نے ابھی جانا۔ انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم حضرت ابو بکر کی دوسرے صحابہ پر فضیلت کے بارے میں جانیں گے کہ حضرت ابو بکر کیسے تمام کے تمام صحابہ سے زیادہ افضل ہیں۔ ان تمام باتوں کے بارے میں ہم اس کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز رہتی ہے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کو شیئر کریں تاکہ ہر ایک تک اللہ و رسول کا پیغام پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔